नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज से इंशाअल्लाह ताला हम मजहूल यानी कि पैसिव वॉइस को सीखेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो कतबा के मानी होते हैं उसने लिखा। चलिए अब मुझे कहना है उसे लिखा गया, तो अब मैं क्या कहूँ? अब मैं लिखूंगी कुतिबा। अब इसके मानी होंगे उससे लिखा गया। तो कतबा का वज़न क्या है? फ़अला। और कुतिबा का इसका वज़न है फ़ुइला। तो फ़अला फ़ाइला भी हो सकता है और फ़ाउला भी हो सकता है। तो अब फ़ुइला के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये तब्दील नहीं हो सकता। फ़ुइला हमेशा फ़ुइला ही रहेगा। तो फ़अला के कितने अबवाब होते हैं? 6 अबवाब होते हैं। तो अब फ़ुइला के बारे में क्या ख्याल है? इसके कितने अबवाब होंगे? हो सकता है इसके 12 अबवाब हों। क्या ख्याल है? नहीं, इसका सिर्फ एक ही बाब होता है। फ़ुइला हमेशा फ़ुइला ही रहेगा। हमें इसके मज़ीद अबवाब के बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही पैटर्न होता है और बस। तो चलिए अब अगर फेल है क़राअ यानी उसने पढ़ा, तो अब इसका मजहूल क्या होगा? क़ुरिअ यानी उसे पढ़ा गया। इसी तरह फेल है शरिबा, उसने पिया, तो इसका मजहूल क्या होगा? शुरिबा, उसे पिया गया। और अगर फेल है फ़तहा यानी कि उसने खोला, तो इसका मजहूल क्या होगा? फुतिहा, उसे खोला गया। तो अब अगर एक जुमला है फ़तहा हामिदुन अलबाबा, तो अब यहाँ पर फ़तहा फेल है, हामिदुन फ़ाइल है और अलबाबा क्या है? ये इसका मफ़ूलन बिही है। चलिए अब इस फ़तहा को मजहूल में तब्दील करें, तो ये जुमला कुछ यूं हो जाएगा, फुतिहल बाबू यानी दरवाजे को खोला गया। तो इसमें क्या तब्दीली हुई? मफ़ूलुन बिही मरफू हो गया। क्या कहा मैंने? इसमें मफ़ूलुन बिही मरफू हो गया और हामिदुन का क्या बना? उसे फारिग कर दिया गया उसकी छुट्टी हो गई, यानी अब उसकी जुमले में ज़रूरत नहीं है, उसका काम ख़त्म हो गया बस। अच्छा, तो फिर अब ये अल बाबू क्या है? हमारे इल्म के मुताबिक तो फेल के बाद जो फ़ाइल होता है वही मरफू होता है। तो अब देखें ना, ये मरफू है, तो क्या ये फ़ाइल है? जी नहीं, अब इसे हम नाइबुल फ़ाइल कहेंगे। तो एक्टिव वॉइस में जो मफ़ूलुन बिही होता है वो पैसिव वॉइस में जाकर नाइब फ़ाइल में तब्दील हो जाता है। तो अरबी में एक्टिव वॉइस को हम क्या कहते हैं? मबनी लिल मालूम, और पैसिव वॉइस को मबनी लिल मजहूल। देखें, बड़े सगीर में एक्टिव वॉइस को मबनी लिल मारूफ भी कहा जाता है, जो कि उल्मा के मुताबिक गलत है। अरबी उल्मा के मुताबिक सही इस्तिलाह मबनी लिल मालूम है, और मैं भी अपने इस कोर्स में एक्टिव वॉइस के लिए मबनी लिल मालूम का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी। तो अब अगर मैं कहती हूँ मैंने चाय पी, तो इसकी अरबी क्या होगी? शरिब तो शाया। चलिए अब इसका मजहूल बनाएं, तो ये जुमला कुछ यूं हो जाएगा, शुरिब शायु यानी चाय को पिया गया। तो अब ये अशायु क्या है? अब ये नाइब फ़ाइल है,
یعنی کہ مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آئے گا بلکہ نائب فاعل آئے گا۔ چلیے اب اس کی ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے خلق اللہ الانسان، تو اب یہ خلقہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل ماضی ہے، لیکن اب ہم اسے خالی فعل ماضی نہیں کہیں گے بلکہ اب ہم اسے کہیں گے الماضی المبنی للمعلوم۔ تو جب ہم للمعلوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعل معلوم ہے، یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ فاعل کون ہے۔ اور جب ہم مجہول کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے خلق اللہ الانسان، اس جملے میں ہمیں پتہ ہے کہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں خلق الانسان تو اب اس صورت میں فاعل نامعلوم ہے، یعنی اس جملے میں فاعل کا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے خلق الانسان یعنی انسان کو بنایا گیا، تو ہم نے فاعل کو نہیں لکھا یہاں پر، اور الانسان اب یہاں پر کیا ہے؟ نائب فاعل۔ تو اب ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ مجہول بنانے کے لیے مفعول بہ کو نائب فاعل بنانا پڑتا ہے، تو ایسے افعال جو متعدی ہوتے ہیں یعنی جن کا مفعول بہ ہوتا ہے، صرف انہی افعال کا مجہول بھی بنایا جا سکے گا۔ اب دیکھیں نا، جلسہ ایک لازم فعل ہے اور اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا، تو کیا اب ہم اس کو مجہول جلسہ بنا سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، اس کا مجہول نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اس کا کوئی مفعول نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں ذہب حامد، تو اب کیا میں ذہبہ کہہ سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ لازم فعل ہے اور لازم افعال سے مجہول نہیں بنایا جا سکتا۔ مجہول صرف متعدی افعال سے ہی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ مجہول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مفعول بہ کو نائب فاعل میں تبدیل کر دیا جائے۔ دیکھیں نا، اگر کسی فعل کا مفعول بہ ہی نہ ہو تو اس کا مجہول بھی نہیں بنایا جا سکے گا نا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ضروری ہے کہ مجہول صرف متعدی افعال سے ہی بنایا جائے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مفعول بہ ہوگا تو وہ مجہول جملے میں جا کر نائب فاعل میں تبدیل ہو سکے گا۔ اگر کسی جملے میں مفعول بہ ہی نہ ہو تو پھر اس فعل کا مجہول بنانا بھی ممکن نہ ہوگا۔ تو یہ تھا اس سبق کا ایک اہم نقطہ۔ تو فعل ماضی کا جو مجہول ہوتا ہے نا، اس کا صرف ایک ہی وزن ہوتا ہے اور وہ ہے فعلا۔ تو چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ اس کا مضارع ہوگا یفعلو۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا تو اب ہم اس کی گردان بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگرچہ اس میں مزید بہت کچھ سیکھنے کو ہے، لیکن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کیا کہا تھا کہ ہم اسے آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ فی الحال ہم فعل ثلاثی یعنی 3 حروف والے افعال پر ہی اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے، اور پھر مزید فی افعال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے فعل ثلاثی کے مجہول میں مہارت حاصل کر لی تو باقی سب آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس میں کمزور ہوں گے تو باقی سب بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر آپ اسے آسانی سے ہضم نہیں کر سکیں گے۔ تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مجہول ہونے کی صورت میں مفعول بہ مرفوع ہو کر نائب فاعل میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اگر مفعول بہ ضمیر کی صورت میں ہو تو پھر کیا کریں؟ تو پھر ہم نائب فاعل کو بھی ضمیر ہی کی صورت میں رکھیں گے۔ سمجھ آیا؟ دیکھیں نا، اگر مفعول بہ ضمیر کی صورت میں ہو تو پھر نائب فاعل کو بھی ضمیر ہی کی صورت میں آنا ہوگا۔
دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منفصل ضمائر اور دوسرے متصل ضمائر۔ تو منفصل ضمائر مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع اسم کی جگہ پر آتے ہیں، جبکہ متصل ضمائر مجرور یا منصوب ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مجرور یا منصوب اسماء کی جگہ پر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ہر فعل کی فارم میں بھی ضمائر موجود ہوتے ہیں جو کہ مرفوع ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ فعل میں فاعل کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم کسی ضمیر کو جو کہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہو اسے نائب فاعل میں تبدیل کریں گے تو پھر وہ فعل کے اندر پہلے سے موجود مرفوع ضمیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ یہ بہت آسان ہے، چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ جیسے سألنی المدرس، تو اب اس جملے میں فاعل کہاں ہے؟ المدرس، اور فعل کہاں ہے؟ سألہ، اور پھر یہ نون کیا ہے؟ یہ نون الوقایہ ہے، اور پھر مفعول بہ یہ یا متکلم ہے، اور یا متکلم دراصل کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ تو اب اس جملے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی استاد نے مجھ سے پوچھا، تو اب مجھے کہنا ہے مجھ سے پوچھا گیا، تو اب ہم اسے عربی میں کیسے کہیں؟ اب ہم کہیں گے سئلتو۔ تو جب ہم کہتے ہیں سئلہ، اس کے معنی ہوں گے اس سے پوچھا گیا۔ اب یہاں پر نائب فاعل کہاں ہے؟ یہاں پر ابھی نائب فاعل جو ہے نا وہ مستتر ہے، جیسے فاعل مستتر ہوتا ہے نا، اسی طرح اب ہم یہاں پر کہیں گے کہ نائب فاعل بھی مستتر ہے۔ تو سئلہ کے معنی ہوں گے اس سے پوچھا گیا، تو اب یہ اس یعنی کہ ہوا کہاں پر ہے؟ یہ ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا ہے، لیکن اب یہ نائب فاعل ہے، اب یہ فاعل نہیں ہے، بلکہ اب ہم کہیں گے کہ یہ نائب فاعل ہے، کیونکہ دیکھیں نا مجہول آ گیا نا، مجہول کے ساتھ فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے، یعنی اس سے پوچھا گیا۔ چلیے اب اس کی گردان بناتے ہیں۔ تو سئلہ کے بعد اب کیا ہونا چاہیے؟ سئلہ۔ اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ یہ الف، یہ الف اس کا نائب فاعل ہے۔ چلیے اب اس کا ترجمہ کریں۔ ان دونوں سے پوچھا گیا۔ دیکھیں فی الحال ہمارے سبق میں مثنیٰ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی گردانوں کو ترتیب سے بناتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم اب یہاں پر بھی ترتیب سے آگے چل رہے ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ سئلو، یعنی کہ ان سب سے پوچھا گیا۔ دیکھیں اگر جملہ تھا سألہم المدرس، تو اب اگر مجھے اس جملے کو مجہول بنانا ہے تو فاعل کو ختم کرنا ہوگا، اور ضروری ہے کہ مفعول بہ کو نائب فاعل کے طور پر رکھا جائے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے سئلو، یعنی کہ یہاں پر یہ جو ہم تھا نا یہ واو میں تبدیل ہو گیا، اور اب یہ واو جو ہے نا یہ نائب فاعل کہلائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس جملے میں ہم مفعول بہ تھا، تو اب اس کے مجہول میں یہ واو دراصل کیا ہے؟ دراصل یہ ہم ہے، ہم جو ہے نا وہی واو میں تبدیل ہوا۔ تو کیا اب یہاں پر یہ ہم منصوب ہے؟ جی ہاں، یہ متصل ضمیر ہے نا، اور متصل ضمائر جو ہیں وہ منصوب یا مجرور ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ یہاں پر مفعول بہ کے طور پر آیا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ منصوب ہے۔ تو پھر یہ واو کیا ہے؟ کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے، کیونکہ فعل کے اندر جو ضمائر ہوتے ہیں وہ مرفوع ہی ہوتے ہیں، لیکن اب اس صورت میں یہ فاعل نہیں ہے بلکہ نائب فاعل ہے، کیونکہ اب یہ مجہول میں جڑا ہوا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ اب ہوگا سئلت۔
تو اب اس میں مجہول فعل کہاں ہے؟ سئیلا. اور یہ تا کیا ہے؟ تا تانیسی ہے. اچھا تو پھر نائب فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، مستتر و تقدیرہ ہیا، یعنی اس ایک عورت سے پوچھا گیا یا لڑکی سے پوچھا گیا. تو اب اس کے بعد پھر آئے گا سئیلتا. اس میں تا تانیسی ہے اور یہ الف نائب فاعل ہے، یعنی ان دونوں سے پوچھا گیا. تو اب اس کے بعد ہے سئلنا. پہلے اس کے معنی بتائیے. یعنی کہ ان سب خواتین سے پوچھا گیا یا لڑکیوں سے پوچھا گیا. اور پوچھا کس نے ہے یہ نامعلوم ہے. پوچھنے والا جو ہے نا اس کا پتہ نہیں ہے. تو اب اس مجہول میں فعل کہاں ہے؟ سئل. اور پھر اس نا کو اب ہم کیا کہیں گے؟ فاعل یا نائب فاعل؟ اب ہم اسے نائب فاعل کہیں گے. چلیے اسی کلیے کے مطابق اس کی باقی گردان بناتے ہیں. تو یہ کچھ اس طرح ہو جائیں گے: سئلتا، سئلتما، سئلتم، سئلتی، سئلتما، سئلتن، سئلتو، سئلنا. تو اب دیکھیں اس سئلتو میں یہ تو کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہاں پر یہ تو نائب فاعل بن کر آیا ہے، کیونکہ اب فعل جو ہے نا وہ مجہول ہو گیا ہے. جب فعل مجہول ہو جاتا ہے تو اس طرح اس کے اندر جو ضمائر ہے نا وہ نائب فاعل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو چلیے ابھی اپنے مین سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. پریکٹس کرنے کے لیے آپ نیو بک کے تیسرے سبق کی تمارین کے تیسرے سوال پر آ جائیں، جبکہ اولڈ بک 3 میں اب سوال نمبر 4 پر آ جائیں. دیکھیں اب آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ اولڈ بکس اور نیو بکس میں سوالوں کے نمبروں کو ایک جیسا نہیں رکھا گیا. اگرچہ سوال برابر ہیں لیکن نیو بکس میں انہوں نے کسی سوال پر نمبر لگایا ہے اور کسی پر نمبر نہیں لگایا، جس کی وجہ سے یہ ڈفرنس ہو گیا ہے. تو اب آپ کو یہ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا کہ سوالوں کے نمبر میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن سوال برابر ہیں. تو اب یہ تیسرے سوال میں دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے: المبنی للمعلوم اور المبنی للمجہول. اس سوال میں ہم فعل ماضی سے مبنی للمجہول بنانا سیکھیں گے. تو چلیے اب ضربہ کیا ہے؟ یہ مبنی للمعلوم ہے اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس نے مارا. چلیے اب اس کا مجہول بنائیں. اس کا مجہول ہوگا ضربا، یعنی اسے مارا گیا. پھر اگلا فعل ہے سمعا، یعنی اس نے سنا، اور اس کا مجہول کیا ہوگا؟ سمعا، یعنی اسے سنا گیا. دیکھیں آپ نے یہاں پر مبنی للمعلوم اور مجہول ان دونوں کے معنی کو ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ان کے ترجمے کو نہیں لکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اگر آپ اس ترجمے کو لکھ کر آگے بڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا. تو اب آپ ساتھ ساتھ ان کے ترجموں کو بھی لکھتے جائیں. چلیے اب آگے ہے ذبحہ، یعنی کہ اس نے ذبح کیا. چلیے اس کا مجہول بنائیں. تو اس کا مجہول ہوگا ذبیحہ، یعنی کہ اسے ذبح کیا گیا. چلیے اب آگے ہے بنا، یعنی کہ اس نے تعمیر کیا، اور اس کا مجہول ہوگا بنیا، یعنی کہ اسے تعمیر کیا گیا. پھر آگے ہے شاربہ، یعنی کہ اس نے پیا، اور اس کا مجہول ہوگا شربا، یعنی کہ اسے پیا گیا. پھر ہے غسلہ، یعنی کہ اس نے دھویا، اور اس کا مجہول کیا ہوگا؟ غسلہ، یعنی اسے دھویا گیا. چلیے اب آگے ہے اخذہ، یعنی کہ اس نے لیا. تو اس کا مجہول ہوگا اخذہ، یعنی اسے لیا گیا. چلیے اب آگے ہے حفظہ، یعنی کہ اس نے یاد کیا
حفظ کیا، اس کا مجہول ہوگا حفظہ، یعنی اسے حفظ کیا گیا، اسے یاد کیا گیا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے ہے ولدہ، یعنی کہ اس نے پیدا کیا، اور اس کا مجہول کیا ہوگا؟ ولدہ، یعنی کہ اس سے پیدا کیا گیا۔ دیکھیں ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آئینہ ولدتا یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی تم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ ولدتو فی الپاکستان، یعنی کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں۔ چلیے اب اگلا فعل ہے وجدہ، یعنی کہ اس نے پایا، اور اس کا مجہول ہوگا وجدہ، یعنی کہ اسے پایا گیا۔ پھر آگے ہے سألہ، یعنی کہ اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا، اور اس کا مجہول ہوگا سئلہ، یعنی اس سے پوچھا گیا۔ چلیے اب چوتھے سوال میں مضارع ہے، اس کی بھی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یشربو، یعنی وہ پیتا ہے، اس کا مجہول ہوگا یشربو، یعنی اسے پیا جاتا ہے۔ پھر ہے یعبدو، یعنی وہ عبادت کرتا ہے، اور اس کا مجہول ہوگا یعبدو، یعنی کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر ہے یقطعو، یعنی کہ وہ کاٹتا ہے، اس کا مجہول ہوگا یقطعو، یعنی کہ اسے کاٹا جاتا ہے۔ پھر ہے یسألو، یعنی کہ وہ پوچھتا ہے، تو اس کا مجہول ہوگا یسألو، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ پھر ہے یبنا۔ اب یہ یبنا، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ یبنا یو ہے، یعنی وہ تعمیر کرتا ہے، اور اس کا مجہول ہوگا یبنا۔ اب اس یبنا کو دیکھیں، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ بھی دراصل یبنا یو ہے، اور اسے اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع للمجہول مرفوع بالضمۃ المقدرہ، اور یبنا کے معنی ہوں گے اسے بنایا جاتا ہے۔ چلیے اب اگلا فعل ہے یکوی، یعنی وہ استری کرتا ہے، اور اس کا مجہول ہوگا یکوا، یعنی کہ اسے استری کیا جاتا ہے۔ پھر ہے یدعو، یعنی کہ وہ دعوت دیتا ہے، اور اس کا مجہول ہوگا یدعا، یعنی کہ اسے دعوت دی جاتی ہے۔ پھر اگلا فعل ہے یفہمو، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے، اور پھر اس کا مجہول ہوگا یفہمو، یعنی کہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آگے ہے یخلقو، یعنی کہ وہ بناتا ہے، اور پھر اس کا مجہول ہوگا یخلقو، یعنی کہ اس کو بنایا جاتا ہے۔ آگے ہے یشرحو، یعنی کہ وہ تشریح بیان کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے، اور اس کا مجہول ہوگا یشرحو، یعنی کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ پھر آگے ہے یأخذو، یعنی کہ وہ بناتا ہے یا پکڑتا ہے، اس کا مجہول ہوگا یؤخذو، اسے لیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے یلیدو، یعنی کہ وہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ولدہ کا مضارع ہے، یہ یلیدو دراصل کیا ہے؟ یولیدو، اور یہاں پر کیا تبدیلی آتی ہے؟ دیکھیں یہ مثال واوی ہے، اور مثال واوی میں اس کے مضارع میں اس کا واو حذف ہو جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے یلیدو۔ تو اب اس کا مجہول کیا ہوگا؟ ولیدہ اور یولادو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اب اس کا واو جو ہے نا وہ واپس کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے نا تو اس کا واو واپس کھل کر سامنے آ جائے گا، تو یلیدو کے معنی ہوں گے وہ پیدا کرتا ہے، اور یولادو کے معنی ہوتے ہیں اسے پیدا کیا جاتا ہے۔
پھر یجدو کے معنی ہوتے ہیں وہ پاتا ہے، اور اس کا مجہول ہوگا یوجدو، اس کے معنی ہوں گے اسے پایا جاتا ہے۔ پھر آگے ہے یزینو، اس کے معنی ہوں گے وہ وزن کرتا ہے، اور اس کا مجہول ہوگا یوزنو، یعنی کہ اس کو وزن کیا جاتا ہے۔ چلیے ابھی آگے اس سوال پر آ جائیں۔ اب دیکھیں انہوں نے اس سوال کو بھی نمبر نہیں دیا، جبکہ اولڈ بک میں اس کا نمبر 7 ہے، یہ سوال نمبر 7 ہے۔ تو نیو بکس میں آپ اسے خود تلاش کر لیں، نیو بک کی تمارین کے یہ درمیان میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس سوال کو بھی کوئی نمبر نہیں دیا۔ تو اس سوال میں ہم سیکھیں گے کہ جب فعل مبنی للمعلوم کو مبنی للمجہول میں تبدیل کیا جائے گا تو اس کا جملے پر کیا اثر پڑے گا۔ تو پہلا جملہ ہے سألہ المدرس، یہاں پر سألہ فعل ہے اور ہو یہ اس کا مفعول بہ ہے اور المدرس اس کا فاعل ہے، یعنی کہ استاد نے اس سے سوال کیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر چونکہ مفعول بہ ضمیر ہے نا، تو اب اس کا نائب فاعل بھی ضمیر کی صورت میں ہی ہونا چاہیے۔ چلیے اب اسے مجہول میں تبدیل کریں تو یہ بن جائے گا سئلہ، یعنی کہ اس سے پوچھا گیا۔ اب مدرس کا پتہ صاف ہو گیا ہے، مدرس کی ضرورت نہیں ہے، وہ فاعل ہے نا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، فاعل کو ہم ختم کریں گے تو یہ بن جائے گا سئلہ۔ تو اب اس میں نائب فاعل کہاں ہے؟ ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا۔ سئلہ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا کی ضمیر۔ اب آگے ہے سألہم المدرس، یعنی کہ ان سب سے استاد نے سوال کیا۔ اسے جب ہم مجہول بنائیں گے تو یہ بن جائے گا سئلو، یعنی کہ ان سب سے پوچھا گیا۔ تو اب یہاں پر نائب فاعل کہاں ہے؟ یہ واو، ٹھیک ہے۔ اس واو کو ابھی ہم کہیں گے کہ یہ نائب فاعل ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مجہول ہے، مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، نائب فاعل ہوتا ہے۔ اچھا یاد رہے کہ مثنیٰ کے لیے ہم کہیں گے سئلہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مثنیٰ کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھا رہے، لیکن ہم چونکہ گردانے ترتیب سے بناتے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 بندوں کے لیے ہوگا سئلہ، اور اس صورت میں اس کا الف جو ہے نا وہ نائب فاعل ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سألہا الابو، یعنی کہ اسے ایک لڑکی سے ابو نے پوچھا۔ تو چلیے اب فاعل کو نکال دیں، ابو کو نکال دیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ سئلت، وہ پوچھی گئی۔ اور اس میں نائب فاعل کہاں ہے؟ ہم کہیں گے ضمیر مستتر و تقدیرہ ہیا۔ سئلت میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ چلیے اب سألہن الابو، یعنی کہ ان سب لڑکیوں سے ابو نے پوچھا۔ چلیے اس کو مجہول بنائیں تو یہ ہو جائے گا سئلنا۔ تو اب یہاں پر یہ نا کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے۔ دیکھیں یہ ہننا نا میں بدل گئی اور اب یہ نائب فاعل ہے، یعنی کہ ان سب سے پوچھا گیا۔ چلیے اب آگے ہے سألک المدرس، یعنی کہ استاد نے تم سے پوچھا۔ اس کا مجہول بنائیں سئلتا، یعنی کہ تم سے پوچھا گیا۔ اور اب یہاں پر نائب فاعل کہاں ہے؟ یہ تا، یہ تا اس کا نائب فاعل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سألکم المدرس، یعنی کہ استاد نے تم سب سے پوچھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کم مفعول بھی ہے جو کہ ایک ضمیر ہے۔ چلیے اب اسے مجہول میں تبدیل کریں، سئلتم۔ اب یہاں پر نائب فاعل کیا ہے؟ تم، یعنی کہ تم سب سے پوچھا گیا۔ پھر ہے سألک الابو، یعنی کہ ہم ایک فیمیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے ابو نے پوچھا۔ چلیے اب اس کا مجہول بنائیں سئلتی۔ اب یہاں پر نائب فاعل کہاں ہے؟ یہ تا، یعنی کہ ہم ایک فیمیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے پوچھا گیا۔ چلیے اب آگے ہے سألکن الابو، یعنی تم سب سے ابو نے پوچھا۔ چلیے اسے مجہول میں تبدیل کریں سئلتن، سئلتن۔ اب یہاں پر نائب فاعل کہاں ہے؟ تن، یعنی کہ خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ تم سب سے پوچھا گیا۔ اب آگے ہے سألنی المدرس،
یعنی کہ مجھ سے استاد نے پوچھا. چلیے اسے مجہول کریں. سئلت، مجھ سے پوچھا گیا. ٹھیک ہے، اب یا متکلم تو میں بدل گئی. چلیے اب آگے ہے سألنا المدرس، یعنی کہ ہم سے استاد نے پوچھا. چلیے یہ کیا ہو جائے گا؟ سئلنا. اب یہ والا نا ادھر بھی آ کے نہ ہی رہتا ہے، یہاں پر اس کا نائب فاعل نہ ہوگا، یعنی کہ ہم سے پوچھا گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں. پہلا جملہ ہے یسألہ المدرس، یعنی کہ استاد اس سے پوچھتا ہے یا پوچھ رہا ہے. تو اب اس کا مجہول ہوگا یسأل، یعنی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے. تو اب یہاں پر نائب فاعل کہاں ہے؟ ضمیر مستتر و تقدیرہ ہوا. چلیے اب آگے ہے یسألہم المدرس، یعنی کہ استاد ان سب سے پوچھتا ہے. چلیے اب اس کا مجہول بنائیں. یسألون، ان سب سے پوچھا جاتا ہے. چلیے اب آگے ہے یسألہ الابو، یعنی کہ ابو اس سے پوچھتا ہے. ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے کہ ابو اس سے پوچھتا ہے. چلیے اب مجہول بنائیں. تو ابو جو ہے نا وہ آؤٹ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا تسألو، یعنی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے. ایک مؤنث کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے. تو اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ اب یہاں پر بھی نائب فاعل مستتر ہے. اور کون مستتر ہے؟ ہیا کی ضمیر. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو 5 in your pocket ہیں ان میں فاعل مستتر ہوتا ہے. تو جب ان کا مجہول بنے گا تو ہم ان پانچوں میں کہیں گے کہ نائب فاعل مستتر و تقدیر پھر جو ہوگا پھر وہ کہیں گے. اوپر تقدیر ہوا تھا، یہاں پر ہیا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب آگے ہے یسألہن الابو، یعنی کہ ان سب فیمیل سے ابو پوچھتا ہے یا پوچھ رہا ہے. یسألنا، وہ سب پوچھی جاتی ہیں. اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ اس کا نا. چلیے اب ہے یسألک المدرس، یعنی کہ استاد تم سے پوچھ رہا ہے یا پوچھتا ہے. چلیے اب اس کا مجہول بنائیں. تسألو. اب یہاں پہ بھی فاعل کیا ہے؟ مستتر ہے. اور کون مستتر ہے؟ انتا کی ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کا ہے نا، اس لیے یہاں پر مذکر مستتر ہے، انتا مستتر ہے، یعنی کہ تم سے پوچھا جاتا ہے. چلیے اب آگے ہے یسألکم المدرس، تم سب سے استاد پوچھتا ہے. چلیے اب اسے مجہول بنائیں. تسألون. اب اس میں نائب فاعل کہاں ہے؟ یہ واو اس کا نائب فاعل ہے، یعنی کہ تم سب سے پوچھا جاتا ہے. چلیے اب آگے ہے یسألک الابو، یعنی کہ ابو تم سے پوچھ رہا ہے. چلیے اس کا مجہول بنائیں. تسألینا. اب یہاں پر نائب فاعل کہاں ہے؟ اس کا یہ اس کا نائب فاعل ہے. چلیے اب آگے ہے یسألکن الابو، یعنی کہ ابو تم سب سے پوچھ رہا ہے یا پوچھتا ہے. مجہول بنائیں. تسألنا، تم سب سے پوچھا جاتا ہے. اب نائب فاعل کہاں ہے؟ نا، یہ نون. یسألنی المدرس، یعنی کہ استاد مجھ سے پوچھتا ہے. چلیے مجہول بنائیں. اسألو، مجھ سے پوچھا جاتا ہے. اب نائب فاعل کہاں ہے؟ ضمیر مستتر و تقدیرہ انا. چلیے اب آگے ہے یسألنا المدرس، یعنی کہ استاد ہم سے پوچھتا ہے. چلیے اس کا مجہول بنائیں. نسألو، ہم سے پوچھا جاتا ہے. اب دیکھیں اس میں اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ ضمیر مستتر و تقدیرہ نحن. تو اب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کی خود سے خوب اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے. یاد رہے کہ یہ بک 3 ہے،
اس میں ریویژن اور پریکٹس آپ پر لازم ہے۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ 2 یا 4 افعال کی پریکٹس کر لیا کریں، ان کے ماضی مضارع کا مجہول بنائیں، لیکن یاد رہے کہ جو سألہ فعل ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اس کی آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان کو لکھ کر ان کی پریکٹس کریں نا تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو چلیے ہم بھی سبق کو شروع کرنے سے پہلے 2 افعال کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو چلیے پہلا فعل ہے سألہ، اس کا ماضی للمجہول کیا ہوگا؟ سئلہ، سئلہ، سئلو، سئلت، سئلتا، اور پھر سئلنا، سئلتا، سئلتما، سئلتم، سئلتی، سئلتما، سئلتن، سئلتو، سئلنا۔ چلیے اب اس کا مضارع ہے یسألو، اس کا مجہول کیا ہوگا؟ یسألو۔ چلیے اس کے گردان بنائیں، یسألو، یسألانی، یسألون، تسألو، تسألانی، یسألنا، تسألو، تسألانی، تسألون، تسألین، تسألانی، تسألنا، اسألو، نسألو۔ چلیے اب فعل ہے نصرہ، اس کا ماضی للمجہول کیا ہوگا؟ نصرہ، 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 نصرو، نصرت، نصرتا، اور پھر نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں، ینصرو، ینصرانی، ینصرون، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو۔ تو الحمدللہ ابھی ہم نے اس کی تھوڑی بہت پریکٹس کر لی ہے۔ چلیے اب اس کے مین لیسن پر آ جاتے ہیں۔ چلیے ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر سبق نمبر 3 کو شروع کرتے ہیں۔ المدرس لما تأخرتم یا اخوانو۔ اب اس تأخرتم کو دیکھیں، یہ کون سا باب ہے؟ 5واں باب ہے، اور یہ کون سا فعل ہے؟ تأخرا یا تأخرو، باب تفاعل یعنی کہ تبسم۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس باب کی گردان میں سوائے فاعل کے کہیں پر بھی کسرہ نہیں آئے گی۔ تو تأخرہ کا مصدر کیا ہوگا؟ تأخرن۔ اس کا اسم فاعل کیا ہوگا؟ متأخرن، اور اسم مفعول متأخرن۔ تو اب یہاں پر فعل کہاں ہے؟ تأخرہ، اور فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ تم اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اے بھائیو تم سب نے دیر کیوں کی؟ الزبیر لأن المطعم فتح اليوم متأخرا۔ دیکھیں ابھی یہ پچھلی باتیں مجھے آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ انا آیا ہے، تو پھر اس کا اسم انا کہاں ہے اور اس کی خبر انا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو خود سے پتہ ہونی چاہیے، چونکہ یہ سب ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو اب میں ریپیٹ نہیں کروں گی۔ ہم جو بھی نیا پوائنٹ پڑھا کریں گے نا، ہم زیادہ تر اسی پر فوکس کیا کریں گے۔ تو اب دیکھیں، اب یہ فتحہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، اور اس کا معلوم کیا ہوگا؟ فتحہ۔ فتحہ سے مجہول بنے گا فتحہ، اور اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ ہم کہیں گے نائب فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اور یہاں پر الیوم کیا ہے؟ ظرف ہے، اور متأخراً، دیکھیں نا یہ منصوب ہے نا، اور اس میں چونکہ اس کی حالت کا ذکر ہے، مطعم کے کھلنے کی حالت کا ذکر ہے کہ وہ دیر سے کھلی، اس لیے یہ حال ہے، اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا، دیکھیں یہ بھی منصوب ہے۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کیونکہ ریسٹورنٹ کو آج دیر سے کھولا گیا۔ مطعم کسے کہتے ہیں؟
کینٹین، ریسٹورینٹ، میس، اس طرح کی تمام جگہوں کو مطعم کہا جاتا ہے جہاں پر لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ المدرس متى فتح؟ اب استاد سوال کرتا ہے کہ اسے کب کھولا گیا، تو اب اس فتح کا نائب فاعل کہاں ہے؟ اسے بھی ہم کہیں گے کہ نائب فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ دیکھیں بک 3 میں ہم ہر سبق میں فعل ماضی، مضارع، امر، فاعل، مفعول، اس طرح کی تمام چیزوں پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو اب اس سبق میں چونکہ ہم مجہول کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس لیے اس سبق میں ہم مجہول اور اس کے نائب فاعل کو تلاش کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سبق میں ہر مرتبہ جب آپ کے سامنے کوئی مجہول آ جائے تو آپ نے اسے ہائی لائٹ کر دینا ہے، یا تو آپ اسے ہائی لائٹ کر دیں یا پھر اس کے نیچے ایک لائن لگا دیں۔ اور جب بھی آپ کسی مجہول کو دیکھیں گے نا تو آپ نے خود سے سوال کرنا ہے کہ اس کا نائب فاعل کہاں ہے، کیونکہ آگے ہماری تمارین میں ایک سوال آنے والا ہے جس میں ہمیں کہا جائے گا کہ آپ اس سبق میں سے مجہول اور نائب فاعل نکالیں۔ تو اگر ہم انہیں ابھی سے ہائی لائٹ کر دیں گے نا تو پھر ہم اس سوال کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے۔ تو ابھی تک ہم نے فعل کی ترتیب کچھ یوں پڑھی تھی کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے اور پھر مفعول بہ آتا ہے، تو مجہول میں بھی اس کی ترتیب یہی رہے گی۔ اب جب بھی ہم مجہول کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کے بعد اس کے نائب فاعل کو تلاش کرنا ہوگا، اور اگر نائب فاعل جملے میں موجود نہ ہو تو پھر وہ مستتر ہوگا۔ اور کون مستتر ہوگا؟ ہمیں پھر اسے بھی سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اگر فعل ماضی ہو تو اس میں ہوا یا ہیا مستتر ہو سکتے ہیں، جبکہ فعل مضارع میں 5 in your pocket گروپ میں نائب فاعل مستتر ہو سکتا ہے۔ اور اس گروپ میں کون کون سے ضمائر مستتر ہوتے ہیں؟ ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو۔ دوبارہ بتائیں، ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو۔ اور اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ انتا، انا اور نحنو یہ ہمیشہ مستتر ہی ہوں گے، لیکن ہوا اور ہیا مستتر بھی ہو سکتے ہیں یا جملے میں کسی مرفوع اسم کی صورت میں موجود بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم سبق کو پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو میری بات بھی سمجھ آتی جائے گی۔ الزبیر فتح الساعة السادسة۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ الساعة کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ظرف ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظرف جب جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ تو اسے ہم مفعول فیہ کہیں گے۔ فی الحال ہم اسے ظرف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم نے مفعول فیہ کو نہیں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 12ویں سبق میں اسے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور السادسۃ یہ اس کی نعت ہے، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ 6 بجے، یعنی کہ اسے 6 بجے کھولا گیا۔ اب کس نے کھولا ہے نا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اسے کھولا جو ہے نا وہ 6 بجے گیا ہے۔ المدرس ومتى يفتح كل يوم، یعنی کہ اور اسے روزانہ کب کھولا جاتا ہے؟ جابر جواب دیتا ہے یفتح الساعة السادسة الا ربعا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یفتح کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مضارع مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ یہاں پہ بھی ہم کہیں گے نائب فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ تو الساعة السادسة الا ربعا کے معنی ہوں گے 5:45، 5:45۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ اسے 5:45 بجے کھولا جاتا ہے۔ المدرس اجلسوا وافتحوا الکتاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں اجلسوا کیا ہے؟ جی ہاں، فعل امر ہے، اور افتحوا یہ بھی فعل امر ہے، اور الکتابہ اس افتحوا کا مفعول بہ ہے۔
یعنی کہ تم سب بیٹھو اور کتاب کو کھولو۔ دیکھیں جب جمع کا صیغہ آتا ہے نا تو میں سب لگا دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں کہوں تم بیٹھو تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ایک بندے سے مخاطب ہیں یا زیادہ بندوں سے، تو اس لیے میں اس کے ترجمے میں تم سب لگا دیتی ہوں۔ امر ہے نا، فاعل اس میں مستتر ہے، تم سب اس میں مستتر ہے، اور فاعل کہاں ہے اس میں؟ یہ واو، یہاں پر بھی اس کا واو فاعل ہے، یعنی کہ تم سب بیٹھو اور کتاب کو کھولو۔ اینا کتاب کا یا ادریسو، یعنی کہ اے ادریس تمہاری کتاب کہاں ہے؟ ادریس سرقہ کتابی یا استاذو، یعنی کہ اے استاد میری کتاب چوری ہو گئی ہے۔ تو اب یہ سرقہ کیا ہے؟ اس کا مبنی للمعلوم یعنی کہ فعل ماضی ہوگا سرقہ، اور اس سے پھر مجہول بن جائے گا سرقہ، اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ چلیے بتائیے، ذہن پہ زور دیں۔ جی ہاں، اس کتابی میں جو کتابو ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور اس کتابی کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے کتابی نائب فاعل وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی ما قبل الياء المتکلم وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ تو اس کے معنی ہوں گے، اے استاد میری کتاب چوری ہو گئی ہے۔ چوری تو ہو گئی لیکن پتہ نہیں ہے کہ چوری کس نے کی، فاعل معلوم نہیں ہے۔ المدرس سرقہ کتابو کا متا و اینا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کتابو کی جو دمہ ہے نا وہ ظاہر ہو گئی ہے۔ یہاں پر سرقہ کا جو نائب فاعل تھا نا اس کی دمہ مستتر تھی۔ کہاں مستتر تھی؟ کتابی کا جو با تھا نا اس کے اوپر، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں اس کی دمہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب کتابو کیا ہے؟ یہ نائب فاعل ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں نا، یا متکلم کیا کرتی ہے؟ یا متکلم اپنے سے پہلے حرف کے اعراب کو زبردستی کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی دمہ جو ہے نا وہ مستتر ہو جاتی ہے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں اس کی دمہ ظاہر ہو گئی ہے، یعنی کہ تمہاری کتاب چوری ہو گئی ہے۔ کب اور کہاں؟ ادریسو سرق البارحۃ من غرفتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں البارحۃ کیا ہے؟ جی ہاں یہ ظرف ہے، اور باقی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ خود انالائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ کل شام میرے کمرے سے چوری ہوئی، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا۔ اب اس واو کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ واو الحال ہے، اور انا غائب عنہا یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو حال کے طور پر آیا ہے۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے الجملۃ الاسمیۃ فی محل نصب حال، اور اس کے معنی ہوں گے اس حال میں کہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ وسرقت معہ اشیاء اخر۔ اب دیکھیں یہ سرقت کیوں آیا ہے؟ اشیاء کیا ہے؟ جمع، تو پھر اس کے لیے سرقت کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، اور پھر یہ مع کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر سرقت کا نائب فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں اشیاء، یہ اشیاء اس کا نائب فاعل ہے، اور اخرو یہ اشیاء کی نعت ہے۔ اخرو کے معنی ہوں گے دوسری، یعنی کہ اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی چوری ہوئیں۔ ساعتی میری گھڑی، وحذائی اور میرے جوتے، ومعظم ملابسی اور میرے اکثر کپڑے۔ اب اس معظم ملابسی میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں 3 الفاظ ہیں، معظم اور ملابسی اور یا متکلم۔ تو اب نوٹس کریں کہ ساتھی سے لے کے آخر تک یہ سارا جملہ جو ہے نا یہ اشیاء کے لیے بدل کے طور پر آیا ہے۔ یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ بدل کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ آج ہم ایک نیا اصول سیکھ رہے ہیں
کہ ایک پورا جملہ بھی بدل کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب سبق کو یہاں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔